अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपकी खिदमत में अदब कहानियों का सिलसिला नंबर 6 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल। आज हम बात करते हैं बिलाल साहब से कि वो हमें अदब कहानियों के सिलसिले में कौन सी कहानी सुनाते हैं। तो उनको कहानी सुनाने से पहले उनके बारे में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एक वर्स उनके लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे कि वो कहते हैं ना, अहमद फराज साहब का शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जी बिलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है माहे कना। ये तहरीर है अशफाक अहमद साहब की, और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक औरत का है। और ये कहानी पीटीवी पे बतौर एक ड्रामा प्ले हो चुका है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। अशफाक अहमद साहब ने लफ्ज़ जो मुंतखब किया है माहे कना, पहले हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लें कि माहे कना, माह का मतलब होता है चांद, और कनान वो इलाका है जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया। तो इस मुनासिबत से जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उर्फ़ आम में माहे कना बोला जाता है, तो इस कहानी का नाम भी माहे कना रखा गया है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक औरत का है, और उस औरत का खामद उसे छोड़ के चला गया है कहीं दूर, और वो अकेली एक बंगले में रहती है। स्कूल टीचर है और मरी का इलाका है, वहाँ पहाड़ों पर उनकी कोठी है, एक चौकीदार है वहाँ पे, और एक उनका खानसामा है मेहरदी। इसके अलावा घर में और कोई नहीं। एक दफ़ा ये हुआ कि एक रात को बारिश हो रही थी। अक्सर पहाड़ों पे बारिश होती रहती है। तो बारिश में एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल है, वो एक टैक्सी से उतरा और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसने बंगले के गेट को खटखटाना शुरू किया। तो अंदर से चौकीदार निकला। उसने कहा ये किसे मिलना है? उसने कहा मैं अकेला हूँ और मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, तो अगर मेहरबानी होगी अगर आप मुझे आज रात इस बंगले में पनाह दे दें। तो वो चौकीदार कहता है जी बेगम साहब से पूछते हैं वो क्या कहती है। तो बेगम साहब से पूछता है कोई बंदा है, तो वो कह रहा है मुझे आज रात गुजारने में, बारिश है, सुबह वो चला जाएगा। तो बेगम साहब ने, उस औरत ने बड़ी मुश्किल से ये ख्वाहिश जाहिर की कि चलो ठीक है उसे अंदर भेजो। जब वो उसे मिली तो उस लड़के को देखा, वो 25-26 साल का नौजवान था, और उसने एक पैंट शर्ट पहनी थी और उसके गले में एक बैग था, अपना सामान वगैरह था जरूरी। वो कहने लगा मुझे आज रात आप बस पनाह दे दें, मैं सुबह चला जाऊंगा। उस औरत ने कहा कि मैं घर में अकेली हूँ, इसलिए मैं खौफजदा भी हूँ कि मैं किसी अजनबी को पनाह नहीं दे सकती। लड़के ने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कहा, औरत ने, कि मेरा खानसामा आपको सुबह की चाय दे देगा और आप चाय पी के चले जाना, मुझे जल्दी जाना है स्कूल में, तो इसलिए मैं आपसे नहीं सुबह मिल सकती। लड़का थोड़े इश्तियाक में आ गया। उसने पूछा कि आप पढ़ाती हैं? जब उसने सवाल किया तो औरत ने कहा कि आपको मेरा बायोडाटा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप मेरे लिए अजनबी। ये कहकर वो शब्बा खैर कह के वो चली गई, और लड़का उसी कमरे में अकेला रह गया। वो एक ड्राइंग रूम था, उसके साथ एक बेडरूम था जहाँ उसने सोना था। और वो मेहरदीन से पूछने लगा कि ये आपकी बेगम साहब अकेली रहती हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, ये अकेली रहती है। कहा इसके कोई शौहर, कोई और घर में कोई फर्द नहीं है? उसने कहा नहीं, और कोई। सुबह हुई, वो तो स्कूल चली गई। वो लड़का
کپڑے بدلنے کے لیے میں ان سے پوچھنے لگا کہ یہاں میں نہا سکتا ہوں کیا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں آپ بے فکر ہو کے نہائیں، بیگم صاحب گھر پہ نہیں ہیں اور وہ 1 بجے آئیں گی، تو آپ فکر نہ کریں کہ وہ آپ کو پھر نکال دیں گے۔ لڑکے نے نہایا، کپڑے بدلے، شیو کی، اور وہ اپنا بیگ پکڑ کے تو جانے لگا۔ وہ چلا گیا لڑکا۔ کچھ دن بعد اسے خیال آیا، 2-3 دن بعد، کہ اس کی شیونگ کٹ وہاں رہ گئی ہے۔ تو وہ دوبارہ ان کے گھر آیا اور اس نے راستے میں سوچا کہ میں اپنی شیونگ کٹ لینے جا رہا ہوں تو ان سے شکریہ ادا کروں گا کہ ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے ایک رات پناہ دی تھی، تو میں کوئی پھول لیتا تھا۔ تو وہ ایک پھولوں کا گلدستہ لیتا گیا، اس عورت کو گلدستہ دیا اور شکریہ ادا کیا اور یہ پوچھا کہ آپ نے میری شیونگ کٹ تو نہیں دیکھی؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو ابھی لا کر دیتی ہوں۔ وہ شیونگ کٹ لینے چلی گئی تو لڑکے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس عورت سے پوچھا جائے کہ کیا وہ کیسے رہتی ہے اور کیا وہ دوبارہ وہاں رہ سکتا ہے۔ اسی سوچ میں ابھی وہ کھڑا تھا کہ جب وہ عورت اس کی شیونگ کٹ لے کے آئی تو لڑکے نے پوچھا کہ میں آپ کو تنگ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا میں اگر 1 ہفتہ آپ کے ساتھ یہاں رہ سکوں، کیونکہ میں یہاں اپنی خالہ کے پاس آیا تھا اور وہ کسی کام سے لاہور چلی گئی ہیں، تو اب گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں ہوٹل میں نہیں رہ سکتا، مجھے ہوٹل پسند نہیں ہے، میں وہاں رات گزار نہیں سکتا، تو اگر آپ مجھے پناہ دے دیں تو یہ اگین آپ کی ایک اور مہربانی ہوگی۔ وہ عورت اس لڑکے کو ایکچولی بہت خوبصورت لگی۔ وہ عورت تقریباً اس کی عمر 36 سال تھی اور اتنی زیادہ عمر کی بھی نہیں تھی، لڑکا اس سے 10-12 سال چھوٹا تھا۔ لڑکے نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا میں رہ سکتا ہوں، اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا میں اجنبیوں کو پناہ نہیں دیتی، اس لیے میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ اس لڑکے نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں کوئی اور دروازہ دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خدا حافظ کہہ کے جانے لگا تو پیچھے سے عورت نے آواز دی کہ اسے لگا کہ لڑکا اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی ہے۔ اس نے آواز دی کہ سنیے، آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں رہ لیں، لیکن مجھے تنگ مت کیجیے گا، زیادہ سوال نہ کیجیے گا۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اپنا سامان وغیرہ لے کے آ گیا۔ 2-3 دن رہا اور اس نے آبزرو کیا کہ ان کے بنگلے میں ہمیشہ لائٹ اکثر آف رہتی اور وہ ٹیچر بھی، وہ خاتون بھی اکثر کم ہی باہر نکلتی، کسی ضروری کام سے نکلتی۔ تو اس کے بعد 2 دن یا 3 دن گزرے ہوں گے جب اس لڑکے نے کہا کہ میں رہنے کے لیے تو 1 ہفتہ آیا تھا، لیکن مجھے یہاں رہ کے ایسا لگا کہ مجھے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کالے رنگ کے کپڑے اکثر پہنتی ہیں اور لائٹ آف رکھتی ہیں، تو آپ کی زندگی بڑی مایوس کن ہے۔ میں آپ کے ساتھ یا اس گھر میں رہ کر آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے آپ پر بڑا ترس آتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ اچانک تمہیں کیا ہوا، تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو، میں اپنے دکھ کے ساتھ رہتی ہوں اور کسی کو بتاتی نہیں، تم میرے دکھ کو کیوں شیئر کرنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے یہ سوال کیا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے شوہر کون تھے اور کیسے یہاں سے چلے گئے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اجنبیوں کو پناہ نہیں دیتی، اور پھر آپ اس چیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ مجھ سے مزید سوال کر رہے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت برداشت کیا کہ میں نہ پوچھوں، لیکن آپ کی مایوسی اور آپ کی یہ محرومی دیکھ کے کہ آپ ہنستی نہیں ہیں، آپ کالے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، مجھے بڑا ترس آیا، اس لیے میں نے پوچھا۔ دراصل لڑکے کو اس عورت کی خوبصورتی پسند آئی، اس کی نفاست پسند آئی، لیکن اسے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ وہ اکیلی رہتی ہے اور اس کا شوہر شاید اسے چھوڑ کر چلا گیا، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
اس نے یہ خواہش اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی کہ وہ کسی روز اس عورت سے کہے گا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن ابھی وہ کہہ نہیں پایا۔ عورت نے اسے کہا کہ وہ کیوں چاہتا ہے میرے بارے میں جاننا، میں اپنا دکھ چھپا کے یہاں بیٹھی ہوں، میں نہیں بتا سکتی، اور پھر تم جان کر کیا کرو گے؟ اس لڑکے نے کہا میں اپنا بیگ لے کے آ رہا ہوں اور میں یہاں نہیں رک سکتا، میں جانے لگا۔ عورت کو لڑکے کی اس کیفیت کو دیکھ کر تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اسے لڑکے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، جبکہ وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ بیگ پکڑ کر اس کے قریب آیا کہ اب وہ نہیں رک سکا، اب وہ جانے لگا ہے، تو اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم نہ جاؤ، تم ٹھہرو جاؤ۔ لڑکے کو احساس ہوا کہ شاید یہی موقع ہے وہ اپنے دل کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ وہ اسے اس طرح سے مایوس نہیں رہنے دے گا اور وہ اسے خوش رکھے گا، وہ اس سے شادی کر لے۔ لڑکا رک گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اور لڑکے نے کہا کہ وہ نہیں جاتا لیکن وہ خوش رہے گا۔ عورت کو احساس ہوا کہ لڑکا واقعی مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اب وہ اسے سمجھانے لگی بچوں کی طرح کہ تم ابھی جوان ہو، تمہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ محبت کتنی تلخ ہوتی ہے۔ لڑکے نے پوچھا کہ کیوں، محبت کیسے تلخ ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محبت کرنے کے لیے ولیوں کا دل چاہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ محبت کرتے ہوئے ان ریٹرن کچھ چاہتے ہیں، ہم بدلے میں اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی اتنا ہی رسپانس دے جتنا انہوں نے کیا ہے، لیکن محبت کرنے کے لیے ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ جب اگر ہم لوگ کسی کو ان ریٹرن چاہتے ہیں تو پھر یہ محبت کسی نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، یہ حاصل کے لیے ہوتی ہے، ورنہ محبت تو لا حاصل کے لیے ہے، اور اس کے لیے صوفیوں اور ولیوں جیسا دل چاہیے جو ان ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ یہ سیکھے کہ کیا اس کا دل ولیوں کا سا ہے۔ لڑکے نے جب یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ان ریٹرن کچھ نہیں چاہتا، میں تو صرف بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں۔ اس نے کہا کہ تم کچھ دن ٹھہرو اور پھر ہم بات کریں گے۔ وہ عورت اس لڑکے کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ محبت میں جذباتی نہ ہو۔ ایک دو دن اور گزرے تو سنڈے کا دن تھا۔ لڑکے نے عورت سے کہا کہ وہ مت فیل کیا کرے کہ وہ بڑی عمر کی ہے اور میں چھوٹا ہوں، ہمارے جیسی شادیاں بھی کامیاب ہوئی ہیں، چلو آؤ میں تمہیں آج سیر کرواتا ہوں، کیا آج آپ ایک دن میرے لیے ایک دن نکالیں گی؟ تو وہ عورت تیار ہو گئی۔ اب وہ دونوں سیر کے لیے نکل گئے اور اس نے کافی اس کو اچھا لگا اس عورت کو، اور لڑکے کی محبت بھی اسے سمجھ آئی کہ وہ واقعی اس کو دل سے چاہتا ہے۔ ابھی سنڈے کا دن جب ختم ہوا، وہ گھر لوٹے تو ایک لڑکی ان کے بنگلے میں نوک کر کے اندر آئی اور اس نے کہا کہ یہاں میرا ایک کزن آیا ہوا ہے اور وہ میں اس کی کزن ہوں اور وہ میری خالہ کے گھر رہتا ہے، لیکن وہ وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کے رہنا شروع کر دیا اس نے، تو میں اسے لینے کے لیے آئی۔ جب اس لڑکی نے اس عورت کو دیکھا تو وہ بڑی اچھی ساڑی پہنے ہوئی تھی، اسے اس کی لپسٹک دیکھ کے، اس کا میک اپ دیکھ کے یہ لگا کہ شاید یہ لڑکی، یہ عورت جو ہے یہ ہی اس میرے کزن کی محبت میں گرفتار ہے اور یہ اس کو خود نہیں یہاں سے جانے دیتی۔
یہ بھانپتے ہی اس لڑکی نے اسے کہا کہ میرے کزن کو باہر بھیجو، میں اسے لینے کے لیے آئی ہوں۔ کیا تم اس سے شادی کر رہی ہو جو تم اتنی بن سنور کے رہتی ہو اس گھر میں؟ تو اس عورت کو انتہائی غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کزن کو لے جاؤ اور میں اس سے شادی نہیں کر۔ یہ دیکھتے ہی وہ کزن اندر سے نکلا اور اس نے اپنی کزن کو کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، میں ایسا آدمی نہیں، اور اگر میں اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری مرضی، تم کون ہوتی ہو ہمیں روکنے والی؟ وہ لڑکی ہنسنا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ تم اس کی عمر دیکھو، وہ تم سے 10-15 سال بڑی ہے اور تم ابھی چھوٹے ہو اور اسے اتنا زیادہ چاہنے لگے ہو۔ وہ لڑکا بضد ہو کر وہیں ٹھہر گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نیچے کار میں انتظار کر رہی ہوں، اگر تم آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ جب وہ لڑکی نیچے کار میں انتظار کرنے کے لیے چلی گئی تو لڑکے نے اس عورت سے پوچھا کہ ابھی بتائے وہ کہ وہ اس سے شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اس عورت نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور تمہیں محبت کی اتنی تلخ حقیقتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں جو تم ہمیشہ پوچھتے تھے کہ میرا خاوند کون ہے اور میں یہاں اکیلی کیوں رہتی ہوں۔ وہ بتانے لگی کہ اس بنگلے میں وہ اور اس کا خاوند اور اس کی ایک بیٹی کوئی 5-6 سال پہلے اس بنگلے کو جب خریدا تھا تو محض 7 دن کے لیے رہے، اور 7 دنوں کے اندر اندر ہی اس کے خاوند کا دل بدل گیا اور وہ اس کی بیٹی جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی، اپنی بیٹی کی ایک دوست کے ساتھ اس نے شادی کر لی اور وہ یہ مکان چھوڑ کے چلا گیا۔ اور میری بیٹی جو 14 برس کی تھی اس نے یہ سن کر سلیپنگ پلز کھا لی اور وہ مر گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی اور میرا خاوند میری بیٹی کی دوست کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے چلا گیا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مرد کا دل محبت کرنے والا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہو تو وہ ولیوں جیسا ہونا چاہیے۔ کیا تمہارے پاس ایسا دل ہے جو کسی مفاد کے بغیر مجھ سے محبت کرتا ہو؟ لڑکے نے کہا کہ تم واقعی سچ کہتی ہو، میرے پاس ولیوں جیسا دل نہیں، مجھے بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، میں تمہاری طرح اکیلا بنگلے میں بند نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا پھر تم جاؤ، نیچے تمہاری کزن انتظار کر رہی ہے، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور دوبارہ مجھ پر ترس کرنے کے لیے کبھی مت اس بنگلے میں آنا۔ لڑکا وہاں سے اٹھا اور اپنی کزن کے بار بار ہارن دینے پہ نیچے کار میں آ کے بیٹھ گیا اور رستے میں یہ سوچنے لگا کہ کاش اس کے پاس ولیوں جیسا دل ہوتا، اور اگر ہوتا تو آج وہ اس عورت سے شادی ضرور کر لیتا۔ یہاں پر کہانی ختم۔